नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, ज़कात भी नमाज की तरह फ़र्ज़ है और ज़कात के बारे में मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, बड़ी लंबी चौड़ी बहसें है, लेकिन आज मैं मुख्तसर खुलासे के तौर पर इंशाल्लाह आप लोग को समझाऊँगा कि ज़कात किस के ऊपर फ़र्ज़ है और ज़कात किस किस को दी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप लोगों को समझाने की तौफीक अता करे और आप लोगों को भी समझने की तौफीक अता करे, आमीन। सबसे पहले चीज़ ज़कात के लिए निसाब। तो दोस्तों, निसाब के लिए पहले मुसलमान होना, आक़िल और बालिग़ होना, और इसी तरह निसाब के लिए जो कई चीज़ें मुकर्रर की गई है। नंबर एक, सोने की जितनी भी चीज़ें हों, चाहे ज़ेवरात हो, जितनी भी चीज़ें हों। नंबर दो, चांदी। नंबर तीन, नकद रुपया, जिस मुल्क की भी करेंसी हो। और नंबर चार, अर्ज़ तिजारत के लिए जो भी आपके पास सामान हो, चाहे वो दुकान में हो, चाहे वो ज़मीन की शक्ल में आपने ख़रीदी हो, लेकिन खालिस तिजारत की नीयत से। और इसी तरह कुछ ज़कात ज़मीनों के ऊपर है, उनकी अलग हिसाब है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सोने के बारे में बात करता हूँ कि सोना, अगर किसी की मिल्कियत में खालिस सोना हो और वो मसलन सोने के अलावा किसी दूसरी चीज़ का मिल्कियत नहीं रखता, यानी सिर्फ खालिस उनके पास सोना हो, एक भी नकद रुपया वग़ैरह उनके पास नहीं हो, चांदी भी थोड़ी सी मिक़दार में नहीं हो, तो सोने के लिए जो खालिस निसाब है हमारे अकाबिर ने जो आसानी के लिए रखी है वो है 7.5 तोला। 7.5 तोले सोना के ऊपर जब वो मसलन किसी के मिल्क में हो और साल भी गुज़र जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। फिर ज़कात चाहे आप कीमत में दे देते हो या चाहे सोने में से दे देते हो, उसकी अलग हिसाब है। और अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो तो चांदी का निसाब वो है 52.5 तोले। 52.5 तोला चांदी से कम हो तो ज़कात नहीं है। जिसकी मिल्कियत में खालिस चांदी हो, कोई दूसरा चीज़ शामिल ना हो। तो अगर 52.5 तोला बन जाए या उनसे ज़्यादा हो और उनके ऊपर कमरी हिसाब से साल भी गुज़र जाए तो उनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। फिर ज़कात चाहे कीमत में से दे या अगर कीमत में से दे तो सोने या चांदी जिसकी भी कीमत लगाए 40 रुपया जो है वो ज़कात में फ़र्ज़ है। और अगर किसी के पास नकद पैसे हों तो नकद पैसे अगर इतनी मिक़दार में हाजात असलिया से ज़ायद और कर्ज़ से ज़ायद किसी की मिल्कियत में हो कि उनके कीमत तकरीबन 52.5 तोला चांदी के बराबर हों, तो फिर वो साहिब निसाब है और उसके ऊपर साल भी गुज़र जाए तो उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और एक है मखलूत निसाब। अच्छा, इसी तरह एक सामान तिजारत है, जिस तरह जिस चीज़ की भी आपने दुकान लगाई हो तिजारत की नीयत से, तो वो चाहे आपने फ्लैट ख़रीदी हो तो वो ख़रीद शुदा चीज़ों पे ज़कात जब उसकी कीमत निसाब तक पहुँचती हो उनके ऊपर साल गुज़रने के बाद ज़कात फ़र्ज़ है। फिर ज़कात में चाहे आपने उस चीज़ों को देना है या उसकी कीमत हो। और जिसके पास जिस तरह के आजकल यानी रिवाज है कि मसलन किसी औरत के पास सोने का भी खालिस निसाब पूरी नहीं, मसलन उसके मिल्कियत में 1 तोला, आधा तोला, 2 तोले सोना हो और साथ में उनके पास नकद पैसे हो या चांदी हो, तो फिर इस बारे में हमारे जो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हमारे अकाबिर जिस
جو مثلا ظاہر پہ فتوی دے رہے ہیں، جو ہر فتویٰ میں اکثر موجود ہے، وہ مفتبی قول یہ ہے کہ اب مثلا اگر کسی کے پاس نصاب مخلوط ہو، جو ایک چیز تو اپنی نصاب تک نہیں پہنچ سکتی لیکن دوسرے کے ساتھ ملا کر پھر وہ پہنچ سکتی ہے، تو پھر اس بارے میں ہمارے فقہا کے مفتبی قول یہ ہے، جو ہمارے محققین ہے اور خصوصاً علماء دیوبند کے اکثر فتاوی میں یہ جو موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پہ فتویٰ، کہ اب اس کو اس طرح کرے کہ مثلا آپ کے پاس سونا ہے اور پیسے یا چاندی ہے اس کے ساتھ، تو اب سونے کا قیمت لگا لے اور جو ان کے ساتھ پیسے ہو یا چاندی ہو ان کا بھی قیمت لگا دے۔ اب وہ چیز دیکھ لے کہ جس سے آپ نصاب صاحب نصاب بن سکتے ہو، اس چیز کی قیمت کا اعتبار کرے۔ مثلا اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں کچھ چاندی ہے یا کچھ پیسے ہے، تو اب ان سب کا قیمت لگا لے اور یہ دیکھے کہ آیا چاندی کے حساب سے یعنی ان کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر بنتی ہے یا نہیں۔ اگر بنتی ہے اور یہ آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور سال بھی ان کے اوپر گزر چکا ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر ہماری جو بہنیں ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، مثلا وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس تو سونا 1 2 3 تولے ہے، یعنی 7.5 سے کم ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن دوستو مسئلہ اس طرح نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو اور ساتھ میں 1 تولے سونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ نقد پیسے ہو یا چاندی ہو، جتنی بھی ہو، لیکن جب نصاب مخلوط ہو جائے تب یہ دیکھنا ہوگا اور یہ ان کی حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہوں، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مثلا ان سب چیزوں کی قیمت لگا کر جس نصاب سے وہ جلد صاحب نصاب بن سکتی ہے ان کا قیمت معتبر ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے کہ آج کل چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم ہے سونے کی بنسبت، تو ان سب چیزوں کی قیمت لگا کر اور 52.5 تولے چاندی کا قیمت بھی معلوم کرے اور اس کے ساتھ آپ یعنی مقابلہ کرے کہ آیا میرے پاس جو سونا ہے، جو پیسے وغیرہ ہے، ان سب کا جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن گئی تو پھر آپ کے اوپر بالکل زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے سال گزرنے کے بعد جس دن آپ کی شادی یعنی نکاح ہوئی ہو قمری حساب سے، اگلی سال اسی دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ میں چاہے آپ نے سونا میں سے ٹکڑا دینا ہے اس کی الگ حساب ہے یا آپ نے اس کی قیمت دینی ہے، قیمت پھر 400 روپیے ہے۔ اور اسی طرح مثلا اگر آپ کے فلیٹ آپ نے خریدی ہو زمین اور خریدتے وقت صرف تجارت کی نیت کی ہو، اگر خریدتے وقت نیت مشکوک ہو مثلا گھر بنانے کی، مارکیٹ بنانے کی یا زراعت کے لیے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ خالص تجارت کی نیت سے آپ نے خریدتے وقت یہ نیت کی ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس ریٹ سے آپ نے خریدی ہو اس ریٹ سے نہیں، جس ریٹ یعنی سال گزرنے کے بعد موجودہ جو قیمت ہو مارکیٹ کے حساب سے اسی حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح دکان کے سامان وغیرہ کا بھی یہی حساب ہے۔ اور نقد پیسے کی بھی مثلا اس طرح حساب ہے کہ وہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ ان سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو اور وہ آپ کے حاجات اصلیہ سے زائد ہو تو آپ نے ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے سال گزرنے کے بعد ہو، اور قرض سے بھی زائد ہو۔ اور سونا یا چاندی سے مثلا جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو اگلے سال جب آپ نے حساب کرنی ہے، اگلے سال آپ مثلا جتنا وزن آپ نے پچھلے سال اس کا زکوٰۃ دیا تھا ٹکڑا یا اس کی قیمت، اس کو آپ نے منفی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس نے یعنی اس کو آپ نے منفی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کا مثلا کسی دوسرے کے اوپر قرض ہو، مثلا میرا زید کے اوپر قرض ہے، تو اب قرض کے پیسے اگر نصاب کے برابر ہو
تو سال گزرنے کے بعد اس قرض پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن فی الحال میں ادا کر سکتا ہوں ضروری نہیں ہے، اور جب قرض مجھے وہ واپس دے دیں اسی دن زکوٰۃ دینا لازمی ہے ان پیسوں میں سے، قرض کی پیسوں میں سے۔ ہاں اگر 2-3 سال گزر جائے اور مثلا میں نے اس کی ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو تو 2-3 سال یعنی پہلے سال کی پہلے نکالے زکوٰۃ، پھر بعد میں حساب کر لے اور جو زکوٰۃ کی پیسے وہ منفی کرے، پھر دیکھ لے کہ آیا دوسری سال بھی نصاب کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر بھی آپ نے اگر ہے تو زکوٰۃ دینی ہے دوسرے کی بھی، اسی طرح 3-4 جتنے بھی سال گزر چکے ہیں قرض ان سے نکالنے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کا جو مسئلہ ہے، مثلا آپ کا زمین ہے، وہ زمین آپ کی ملکیت میں ہے یا کسی کے لیے آپ کاشتکاری کر رہے ہو، تو زمین کے اگر پانی آپ زمین کے جب مالک اصلی ہو یا مثلا کسی دوسرے عارضی طریقے سے آپ زمین کے مالک ہو، لیکن جو بھی چیز آپ زمین میں جو فصل زمین دے آپ کو، جس چیز کو بھی آپ نے کاشت کیا ہے تو اس کا بھی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ضروری ہے، چاہے آپ کے اوپر قرض ہو یا نہ ہو، زمین کا حساب الگ ہے۔ پانی کے اوپر مثلا وہ اس کا اعتبار ہے، اگر پانی مفت ہو تو زمین کی زکوٰۃ یعنی پانی سارے پوری فصل کا مفت ہو یا اکثر سال کی جو اس فصل کی پانی ہے وہ مفت ہو، تو پھر آپ نے 10واں حصہ نکالنی ہے، جتنا بھی ہو کم ہو یا زیادہ ہو ان میں سے 10واں حصہ ہے۔ اگر قیمت دینی ہے تو مثلا 100 میں سے 10 روپے آپ نے دینے ہیں، اور اگر آپ کی پانی جو ہے وہ پیسوں سے ہے یا آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ چاہے سولر پلانٹ وغیرہ لگائی ہو تو پھر آپ نے زکوٰۃ 20واں حصہ دینے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کا اس طرح ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں دی جا سکتی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ آدمی اپنے اصول فروغ کو نہیں دے سکتا، یعنی مثلا آپ کے باپ، ان کے باپ وغیرہ جہاں تک جائے اوپر، اور آپ کی ماں اور ان کی ماں وغیرہ، آپ کی باپ کی ماں وغیرہ، تو اصول فروغ کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اولاد کو اور ان کے اولاد کو، چاہے وہ نرینہ اولاد ہو یا زنانہ اولاد ہو، ان کے اولاد، یعنی آپ کے اصول اور فروغ جہاں تک آپ چلے زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی خاوند کو نہیں دے سکتا، البتہ ایک قول کے مطابق بیوی اگر اس کے خاوند جو ہے وہ مجبور ہو تو بیوی دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی غیر صاحب نصاب ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا بہن ہو، ان کی ملکیت آپ سے الگ ہو، چچا ہو، جو بھی ہو، اصول فروغ کے علاوہ اور خاوند و بیوی کے علاوہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ البتہ سید خاندان، سادات خاندان اور ہاشمی خاندان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد مثلاً جو بہتر طریقہ ہے وہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو تو ان کو دینے میں دوگنا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی دوسری رشتہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ تو دینی مدارس کے طلباء، علماء جو غیر صاحب نصاب اس کو دینا بھی اس میں فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ آج کل یہ لوگ انتہائی غربت میں زندگی جی رہے ہیں، خصوصاً علماء طلباء جو ہے اسی آیت کے مصداق ہے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مثلا یہ جو فقراء ہے، جس فقراء کے وہاں ذکر ہو رہی کہ یہ لوگوں کو اپنی فقر ظاہر نہیں کر دیتے، تو ظاہر بات کہ وہ علماء ہیں جو مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسروں کو اپنی مجبوری وغیرہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ تھی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مختصر سی مسائل، باقی آپ اپنے قریبی مفتی یا اپنے قریبی امام وغیرہ سے بھی دریافت کر سکتے ہو، یا جو آپ کے قریب میں دارالافتاء ہو، اور ہو سکے میری بات میں کوئی اجمال ہو، میں نے اس کی تفصیل نہیں کی ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہو، یا مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو، کیونکہ انسان جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے،
یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پھر اس بارے میں بھی آگاہ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ رمضان آنے والی ہے، سب کو اس بارے میں پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔